आदाब जनाब। आज की इस ख़ास इल्मी नशिस्त में मैं आप सभी सामीन का निहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम तारीख़ के एक ऐसे सफ़े को पलटने जा रहे हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान चाहे जितनी बड़ी जागीरें बना ले, लेकिन अगर रिश्तों की बुनियाद कमज़ोर हो तो बड़े से बड़े साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। और आदाब, वाकई ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें बेपनाह दौलत भी है, एक अजीम जमींदारी का उरूज भी है। और फिर एक निहायत ही दर्दनाक जवाल भी है। बजा फरमाया, एक ऐसा जवाल जो बाहर के दुश्मनों ने नहीं बल्कि घर की अंदरूनी रंजिशों ने तय किया था। लेकिन आज के इस मौजू पर आने से पहले मुझे लगता है कि हमें अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू का ज़रा सा जिक्र ज़रूर करना चाहिए। अरे वो तो लाजमी है। जो सामीन हमारे पिछले मुताले में शरीक थे, जहां हमने ख़ानदान मीर नजात अली के हालात पर गौर किया था, उन्हें वो ख़त तो ज़रूर याद होगा। खान बहादुर सैयद मोहम्मद के बेटे सैयद अब्दुल्ला का वो हैरत अंगेज खत। गस का टुकड़ा नहीं था, वो तो जैसे वक्त की एक खिड़की थी। सही बात है, और वो खिड़की सीधे मल्लिका विक्टोरिया के लंदन में खुलती थी। देखिए जनाब, उस खत की सबसे खास बात ये थी कि वो एक हिंदुस्तानी जहन का एक निहायत ही जज्बाती मुशाहिदा था। जी। सैयद अब्दुल्ला ने जिस तरह लंदन की उस नई दुनिया का नक्शा खींचा था वो काबिले तारीफ है। खास तौर पर वो जो गैस की रोशनी का जिक्र था। अरे हाँ, वो लिखते हैं कि कैसे गैस जमीन से निकलकर नलों के जरिए सीधे महलों के अंदर आ रही थी। हमारे अवध के लोगों के लिए तो ये किसी तिलिस्म से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल एक जादू जैसा। और फिर वो गाड़ी दुखानी यानी ट्रेन का जिक्र। लोहे का बबूला, क्या खूबसूरत तशबीह दी थी उन्होंने कि वो लोहे का बबूला 2000 आदमियों को अपने पेट में बिठाकर हवा की रफ्तार से भागता है। उस खत को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद किसी टाइम मशीन में बैठकर उस सनाती इनकलाब के बीचों बीच पहुंच गए हों। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही दिलचस्प तजाद था। यानी एक तरफ लंदन में मशीनें और गैस की रोशनी एक नए दौर की बुनियाद रख रही थी, और दूसरी तरफ हमारे अवध में एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का समाजी और माशी निज़ाम अपनी बुलंदी पर था। जी, एक ऐसा निज़ाम जो मशीनों पर नहीं बल्कि ज़मीनों और रिश्तों पर टिका था। और हमारी आज की इस तफसीली गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि हम समंदर पार के उन शाही नज़ारों से वापस अपनी ज़मीन की तरफ लौटें। बिल्कुल सही। तो चलिए सामीन, लंदन की चकाचौंध से बाहर निकलते हैं और अवध की जरखेज ज़मीन पर वापस कदम रखते हैं। आज की हमारी इस नशिस्त की बुनियाद याद रफ्तागां के बाब 3.3 पर मबनी है, जिसमें ख़ानदान मीर फ़िदा हुसैन नसीराबाद के हालात दर्ज हैं। जी। जब मैं इन औराक का मुताला कर रहा था तो एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, वो था जायस और नसीराबाद के दरमियान मौजूद रिश्तों का वो गहरा जाल। ये जाल वाकई बहुत पेचीदा और खूबसूरत था। अगर हम तारीखी पस मंज़र में देखें तो ये दोनों मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान यानी मीर रोशन अली हैदरी का ख़ानदान और मीर फ़िदा हुसैन नसीराबादी का ख़ानदान दरअसल एक ही शजर की दो शाखें हैं। यानी इन दोनों खानदानों की बुनियाद एक ही बुजुर्ग सैयद खान जहां रिजवी की नस्ल से जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो बात इस दस्तावेज को खास बनाती है वो ये है कि वक्त गुजरने और भौगोलिक फासले होने के बावजूद इन्होंने खुद को कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। फासला तो था जायस और नसीराबाद के बीच, लेकिन दिलों में नहीं था। सही कहा आपने। मीर इनायत अली के खानदान और नसीराबाद के इस खानदान के बीच शादियों का ऐसा मुसलसल सिलसिला चला कि ये दोनों घराने बिल्कुल शीर और शक्कर हो गए। शीर और शक्कर, दूध और शक्कर की तरह घुल मिल जाना। दस्तावेजों में इसके इतने सबूत मौजूद हैं कि पढ़ते पढ़ते इंसान हैरान रह जाता है। जैसे कि बीबी नेमत की शादी। जी, बीबी नेमत, बीबी हसन और बीबी नब्बों की शादियां, और फिर मीर इनायत अली के बेटे मीर गुलाम इमाम के बेटों की शादियां उनके मामू की बेटियों से हुईं। बिल्कुल। गौर किया जाए तो ये इत्तेहाद मुझे एक निहायत नफीस कश्मीरी कालीन की तरह लगता है। कश्मीरी कालीन, ये तशबीह जरा तफसील से समझाइए। देखिए जनाब, आप तसव्वुर करें एक ऐसे कालीन का जिसमें जायस और नसीराबाद के रिश्ते रंग बिरंगे धागों की तरह इस कदर बारीकी से गुंथे हुए हों कि अगर नसीराबाद में कोई एक धागा जरा सा खिंचे तो उसकी झंझनाहट जायस के उस पूरे कालीन में महसूस होती हो। क्या बात है, वाकई बहुत गहरी तशबीह है। लेकिन
اگر میں اس کا ذرا سماجی اور معاشی تجزیہ کروں، یعنی اس کا اکنامک پہلو دیکھوں، تو بات صرف محبت یا خاندانی روایت تک محدود نہیں تھی۔ اچھا، تو اس کے پیچھے کوئی اور حکمت بھی تھی؟ بالکل، اس دور میں بنی امام یعنی چچیرے یا ممیرے بھائی بہنوں میں شادیاں کرنا محض ایک رسم نہیں تھی، یہ ایک نہایت کامیاب اور سوچی سمجھی حکمت عملی ہوا کرتی تھی۔ حکمت عملی، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شادیاں محض جذبات کا سودا نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہری معاشی منصوبہ بندی تھی، جیسے آج کے دور میں بڑی کارپوریٹ کمپنیاں آپس میں مرجر کر لیتی ہیں تاکہ ان کا سرمایہ اور طاقت بٹنے نہ پائے۔ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے، اسے آپ اس دور کا کارپوریٹ مرجر ہی سمجھ لیں۔ دیکھیے، اس وقت کے زمیندار گھرانوں کے لیے زمین ہی ان کی سب سے بڑی کرنسی تھی۔ اپنی سماجی وقار، سوشل ڈگنیٹی اور معاشی طاقت کو محفوظ رکھنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے۔ اب اگر بیٹیاں خاندان سے باہر بیائی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ جائیداد اور زمین کا ایک بڑا حصہ بھی اس دوسرے خاندان میں چلا جائے گا۔ جی بالکل چلا جائے گا۔ تو جب شادیاں خاندان کے اندر ہی ہوتی تھیں تو زمینیں، جاگیریں اور دولت بٹ کر کسی غیر کے پاس نہیں جاتی تھیں۔ ارے واہ، مطلب رشتے صرف دل نہیں جوڑ رہے تھے بلکہ خاندان کی معاشی بنیادوں کو پولاد کی طرح مضبوط کر رہے تھے۔ ایک قسم کا ایسٹ پروٹیکشن تھا یہ۔ بے مثال ایسٹ پروٹیکشن، اور اسی مضبوط بنیاد، اسی یکجا طاقت کا نتیجہ تھا کہ ان خاندانوں میں سے ایسی قداور شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے اس دور کی تاریخ پر گہرے نقش چھوڑے۔ اور انہی میں سے ایک نہایت طاقتور شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے، جناب میر فدا حسین نمبردار۔ جی، میر فدا حسین۔ مطالعے کے دوران جب میں ان کے حالات پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص محض ایک زمیندار نہیں تھا بلکہ اپنے علاقے کا ایک مکمل نظام تھا۔ ایک چھوٹی سی ریاست کے حکمران کی طرح۔ بالکل، خاص طور پر 1857 کے غدر یعنی بغاوت کے دوران ان کا جو کردار رہا وہ بہت پیچیدہ اور غور طلب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورے ملک میں اور خاص کر ہمارے اودھ میں ایک خونی طوفان برپا تھا۔ عوام اور سپاہی دونوں انگریز حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جی، لیکن اس طوفان کے بیچ میر فدا حسین نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے کئی انگریز افسروں، ان کی عورتوں اور معصوم بچوں کی جان و مال کی حفاظت کی، انہیں اپنے یہاں پناہ دی۔ اور اسی حفاظت کے نتیجے میں جب 1857 کا طوفان تھما اور برٹش حکومت نے اپنا قبضہ دوبارہ مضبوط کیا تو ان انگریز افسروں کی سفارش پر حکومت نے انہیں ایک بہت بڑی جاگیر اور زمینداری بطور انعام عطا کی۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھیے۔ 1857 کا دور نہایت نازک تھا۔ ایک طرف ملک میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی، عوام حکومت کے سخت خلاف تھی۔ ایسے ماحول میں انگریزوں کو پناہ دینا، کیا یہ سیدھے سیدھے باغیوں کی دشمنی مول لینا نہیں تھا؟ واقعی یہ بہت خطرناک تھا۔ باغی تو انہیں بھی انگریزوں کا ہمدرد سمجھ کر مار سکتے تھے۔ تو کیا یہ فیصلہ محض ایک انسانی ہمدردی تھی یا پھر ایک طاقتور زمیندار کا ایک نہایت ہی نپا تلا سیاسی داؤ، ایک کیلکولیٹڈ رسک؟ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی گنجلدار پہلو ہے۔ دیکھیے جناب، ہم اکثر تاریخ کو آج کے چشمے سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، یعنی سفید اور سیاہ رنگوں میں۔ بالکل، آج ہم سوچتے ہیں کہ کوئی یا تو مکمل ہیرو ہوتا ہے یا مکمل غدار، لیکن 1857 کے اودھ کی زمینی حقیقت بہت دھندلی تھی۔ اس وقت کوئی ایک مرکزی حکومت یا ماڈرن نیشن سٹیٹ کا ویسا تصور نہیں تھا جیسا آج ہم سمجھتے ہیں۔ جی بالکل نہیں تھا۔ اس وقت زمیندار اپنے آپ میں ایک لوکل گورنمنٹ ہوتا تھا، یعنی ان کے علاقے میں وہ خود ہی قانون تھے۔ صحیح کہا۔ اور ایک لیڈر یا زمیندار کے طور پر ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ ان کے علاقے میں امن و امان قائم رہے۔ جب چاروں طرف افراتفری مچی ہو، قتل و غارت ہو رہی ہو، تو بے گناہ عورتوں اور بچوں کو پناہ دینا، چاہے وہ انگریزی کیوں نہ ہو، ایک بہت بڑا اخلاقی فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ محض سیاست نہیں تھی؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے انسانی جان کی حرمت کا احساس بھی تھا، اور جیسا کہ آپ نے کہا، یہ خطرہ بہت بڑا تھا۔ باغی کسی بھی وقت ان کی حویلی پر حملہ کر سکتے تھے اور انہیں جان سے مار سکتے تھے، لیکن میر فدا حسین نے یہ خطرہ مول لیا۔ یہ بات مجھے ان کے ایک اور واقعے سے بھی سچ معلوم ہوتی ہے۔
وہ محض انگریزوں کے لیے ہی سخی نہیں تھے۔ جب اس علاقے میں سخت قحط یعنی بھیانک اکال پڑا تو انہوں نے اپنی دولت کا منہ اپنی عوام کے لیے کھول دیا۔ یہ ان کے کردار کا ایک بہت ہی روشن پہلو ہے۔ دستاویزوں میں ذکر ملتا ہے کہ وہ باہر سے غلام اور کنیزیں خرید کر لاتے تھے۔ اور سامعین، یہاں غلام خریدنے کا مطلب انہیں غلامی میں رکھنا بالکل نہیں تھا۔ بالکل نہیں، مقصد کچھ اور ہی تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اکال کے اس بھیانک دور میں ان انسانوں کو پناہ دے سکیں، انہیں بھوکا مرنے سے بچا سکیں، اور سب سے بڑی بات، انہوں نے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا اور اپنے عزیزوں میں شامل کر لیا۔ سوچئے جناب، ایک انسان کے پاس کتنی بڑی معاشی طاقت اور کیسا مضبوط ادارہ ہوگا کہ وہ اکال جیسی قدرتی آفت کا مقابلہ اپنے بلبوتے پہ کر رہا تھا۔ واقعی، ایک طرف وہ انگریزوں کے ساتھ سیاسی تال میل بٹھا رہے تھے اور دوسری طرف وہ اپنی رعایا کے لیے ایک محافظ کا کام کر رہے تھے، ایک بیتاج بادشاہ کی طرح۔ لیکن اور یہاں آ کر اس داستان کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ انسان چاہے جتنی بڑی جاگیر کیوں نہ بنا لے، چاہے وہ اکال اور غدر جیسے باہر کے طوفانوں سے لڑ لے، لیکن جب خاندانی کشمکش کی آگ گھر کے اندر لگتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے سامراجیہ کو بھی خاک کر سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور میر فدا حسین کی زندگی میں وہ آگ ایک نہایت ہی جذباتی فیصلے کی شکل میں لگی۔ ان کے زوال کی شروعات ان کے اپنے گھر سے ہوئی۔ جی، میر صاحب کی پہلی بیوی بی بی راحتن، جن سے انہیں 2 بیٹے تھے، سید نثار حسین جنہیں میاں جان کہا جاتا تھا، اور سید رحمت علی عرف میاں محمد۔ جی، بی بی راحتن کے انتقال کے بعد میر صاحب نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کی پوری زندگی کی کمائی پر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے اپنے جوان بیٹوں کی مرضی کے سخت خلاف جا کر کسی باہری عورت سے دوسری شادی کر لی۔ دیکھیے جناب، آج کے دور میں شاید یہ بات اتنی بڑی نہ لگے، لیکن اس دور کے سماجی تانے بانے میں یہ ایک بھوچال لا دینے والا فیصلہ تھا۔ جہاں پورا نظام خون کے رشتوں پر ٹکا ہو۔ بالکل، جہاں جائیداد اور زمین کی حفاظت اسی بنی امام کی شادیوں پر منحصر تھی، وہاں کسی غیر خاندان کی عورت کو اندر لانا جوان بیٹوں کے لیے صرف ایک سوتیلی ماں کا آنا نہیں تھا، بلکہ ان کی معاشی سلامتی پر ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجھے تو یہ کہانی کسی عظیم کلاسیکی ناول یا کسی یونانی المیہ گریک ٹریجڈی کا پلاٹ معلوم ہوتی ہے۔ گریک ٹریجڈی؟ وہ کیسے؟ جہاں ایک نہایت طاقتور انسان جو دنیا بھر کو پناہ دیتا ہے، وہ اپنے ہی ایک فیصلے، اپنی ایک ضد کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ جب بیٹوں نے اس دوسری شادی کی سخت مخالفت کی تو ذرا سوچئے میر صاحب نے کیا کیا۔ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو منطق سے بالکل پرے تھا۔ جی، انہوں نے اپنی پوری زمینداری، اپنی پوری جاگیر کسی دور کے عزیز کے سپرد کر دی۔ یہ کیا تھا؟ کیا یہ بیٹوں کو جائیداد سے محروم کرنے کی ایک قانونی چال تھی، یا محض غصے میں اٹھایا گیا ایک انتقامی قدم؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ جب باپ اور جوان بیٹوں کے درمیان انا یعنی ایگو کی جنگ چھڑتی ہے تو انسان اکثر ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو لاجک سے پرے ہوتے ہیں۔ انا کی جنگ، بہت صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے۔ میر صاحب کو لگا ہوگا کہ جس جاگیر کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس پر صرف اور صرف ان کا مکمل حق ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ بتانے کے لیے کہ طاقت کا اصلی سرچشمہ وہی ہے، وہ زمینداری اس دور کے رشتہ دار کو سونپ دی، جو شاید ان کے لیے زیادہ فرما بردار رہا ہو۔ بالکل، یہ ایک طرح کا خاندانی ودروہ تھا، لیکن یہ ودروہ بیٹوں نے نہیں بلکہ باپ نے خود اپنے خاندان کے خلاف کیا تھا۔ کیا بات ہے، باپ نے خود اپنی سامراجیہ کو آگ لگا دی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو اور بھی ہولناک ہے۔ جی، اپنے ہی سگے بیٹوں سے منہ موڑ کر اپنا پورا سامراجیہ ایک غیر ذمہ دار انسان کے حوالے کر کے میر فدا حسین بمبئی، جسے آج ہم ممبئی کہتے ہیں، وہاں چلے رہے۔ لیکن جناب، ان کا مقصد صرف بمبئی جانا نہیں تھا۔ تو کیا مقصد تھا؟ بمبئی اس زمانے میں ادابات عالیہ یعنی عراق اور ایران کے مقدس مقامات کی زیارت پر جانے کا اہم راستہ تھا۔ سمندری جہاز وہیں سے چلتے تھے۔ وہ دراصل زیارت کے ارادے سے نکلے تھے۔ لیکن 19ویں صدی کے وسط میں اودھ سے بمبئی کا سفر، یہ آج کی طرح کوئی 2 گھنٹے کی فلائٹ تو تھی نہیں۔ بالکل نہیں، یہ ایک نہایت ہی دشوار اور خطرناک سفر ہوتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے۔ اور ظاہر ہے ایک بڑے زمیندار ہونے کے ناطے وہ خالی ہاتھ تو گئے نہیں ہوں گے۔ جی، انسان کو اپنے ساتھ نقد رقم، اشرفیاں اور بھاری ساز و سامان لے کر چلنا پڑتا تھا۔ راستوں میں لٹیروں کا ڈر، بیماریوں کا خوف
اور سب سے بڑی بات، جی جب ایک طاقتور زمیندار اپنی زمین چھوڑ کر مہینوں کے لیے غائب ہو جائے تو پیچھے سے سازشوں کا بازار گرم ہونا لازمی ہے۔ اور یہی ہوا۔ تقدیر کا کھیل دیکھیے، وہ شخص جو اپنی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کو زندگیاں بخشتا تھا، اقال میں غلاموں کو آزاد کرتا تھا، اسے بامبے کے اس سفر میں بے تحاشا تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ مقدس مقامات کی زیارت تو دور کی بات رہی، وہ بامبے میں ہی لٹ پٹ گئے۔ اور جب تھکے ہارے ٹوٹے ہوئے واپس نصیر آباد لوٹے تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ ظاہر ہے پیچھے جس عزیز کو وہ اپنی طاقت سونپ کر گئے تھے اس نے حالات کا پورا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ زمینداری جا چکی تھی، طاقت ہاتھ سے نکل چکی تھی، اور جو بیٹے اس بڑھاپے کا سہارا بن سکتے تھے ان سے وہ خود اپنی ضد میں رشتے توڑ چکے تھے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی باقی کی پوری زندگی انہوں نے سخت غربت اور مفلسی میں گزاری۔ یہ واقعی پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے تحاشا مفلسی، کہاں وہ انگریزوں کو پناہ دینے والا نمبردار، اور کہاں سڑکوں پر خاک چھانتا ہوا ایک بوڑھا باپ۔ اس پورے واقعے میں ایک بہت گہری حکمت چھپی ہے جناب۔ دنیاوی دولت، رتبہ اور حکومتوں سے ملی ہوئی بڑی بڑی جاگیریں، یہ سب بہت وقتی اور کھوکھلی چیزیں ہیں۔ جی یہ محل تبھی تک کھڑے رہتے ہیں جب تک گھر کی اندرونی بنیاد سلامت ہو۔ جب خاندان کے اندر درار آتی ہے تو پھر دنیا کا بڑے سے بڑا رتبہ بھی انسان کو پناہ نہیں دے پاتا۔ میر فدا حسین کا زوال صرف ایک زمینداری کا چھن جانا نہیں تھا۔ وہ ان کے رشتوں کا بکھر جانا تھا۔ بالکل صحیح۔ رشتوں کا بکھر جانا۔ تو پھر اس بھاری طوفان کے گزر جانے کے بعد کیا ہوا؟ کیا اگلی نسلوں نے ان دراروں کو بھرنے کی کوشش کی؟ کیا وہ کشمیری قالین جس کے دھاگے اس بری طرح الجھ گئے تھے وہ دوبارہ سنور سکا؟ دیکھیے، کوششیں تو ضرور ہوئیں۔ میر صاحب کے دونوں بیٹوں میاں جان اور میاں محمد کی شادیاں واپس جائز کے ہی معزز گھرانوں میں ہوئیں۔ انہوں نے پرانی روایتوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ اور جو دوسری بیوی سے اولادیں ہوئیں؟ ان کا بھی ذکر ہے۔ دوسری بیوی سے بھی اولادیں ہوئیں جن میں التفات حسین کا نام آتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی آگے بڑھائی اور حالات سے سمجھوتا کیا۔ لیکن دستاویزوں کا مطالعہ کرنے سے ایک عجیب سی خاموش اداسی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ذکر بار بار آتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جائس اور نصیر آباد کے درمیان وہ جو پرانی شیر و شکر والی روایتیں تھیں وہ اب کمزور پڑنے لگی تھیں۔ جی، وہ کارپوریٹ مرجر والی شادیاں جو دو قصبوں کو ایک دھاگے میں پیروئے رکھتی تھیں وہ اب ویسی نہیں رہیں۔ لوگ اپنے پرانے تعلقات بھولتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ محض ایک خاندان کا المیہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے ایک بڑے سماجیاتی پس منظر یعنی سوشولوجیکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ ہمارے پورے معاشرے کی کہانی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے جیسے دور بدلتا ہے، زمینداری نظام ختم ہوتا ہے اور زندگی بھاگ دوڑ بھری ہو جاتی ہے تو لوگ روزگار کے سلسلے میں الگ الگ شہروں میں بکھر جاتے ہیں۔ جی بالکل، آج کے دور کی طرح۔ وقت کے فاصلے اور معاشی مصروفیات ہمارے خون کے رشتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی جڑوں سے آہستہ آہستہ کٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو ایک ساتھ بیٹھ کر مسئلے حل کرنے کی روایت تھی وہ دم توڑ دیتی ہے۔ واقعی آج کی اس گفتگو نے تو دل کی گہرائیوں میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے نصیر آباد کے اس عظیم خاندان کا عروج ہوا، کیسے ایک شخص نے غدر اور اکال کے دوران انسانی جانوں کو بچایا، اور پھر کیسے محض ایک جذباتی فیصلے نے اس پوری جاگیر کو چھین لیا اور رشتوں کے اس خوبصورت تانے بانے کو بکھیر کر رکھ دیا۔ یہ داستان ہمیں تاریخ کے جھروکے سے انسانی فطرت کے بہت قریب لے آتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہم باہر کی دنیا تو فتح کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی جدوجہد اور اپنی انا سے جیتنا سب سے مشکل کام ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن سامعین، میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اگلی نشست اس سے بھی کہیں زیادہ تجسس اور حیرت سے بھری ہوگی۔ ارے واہ! تو اگلی گفتگو کا موضوع کیا ہونے والا ہے؟ ہماری اگلی تفصیلی گفتگو باب 4.1 پر مبنی ہوگی، جس کا موضوع ہے میر روشن علی حیدری، اور اس میں ایک ایسا روحانی واقعہ شامل ہے جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ روحانی واقعہ؟ ذرا تفصیل بتائیے۔ ہم جانیں گے کہ کیسے حضرت امام رضا کے مزار سے آئی ایک غیبی آواز نے اس خاندان کا لقب نقوی سے تبدیل کر کے رضوی مقرر کر دیا۔
سبحان اللہ، یہ تو ایک مکمل روحانی سفر معلوم ہوتا ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیسے میر روشن علی نے اپنی بے مثال بہادری اور حکمت عملی سے جائز کی ایک مسجد میں ہونے والی ایک بہت بڑی شیعہ سنی خون ریزی کو اکیلے ہی ٹال دیا تھا۔ اچھا، جی، اور اسی عظیم کارنامے پر انہیں حیدری کا لقب عطا ہوا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع ہے۔ مجھے تو ابھی سے اس گفتگو کا بے تابی سے انتظار رہے گا۔ مجھے بھی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس خاص گفتگو